नाज़रीन क्रॉस चेक में खुशामदीद। मैं हूँ वैस तौहीद और आज के दिन हम बात करेंगे, आज के प्रोग्राम के अंदर डिस्कस करेंगे कि मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़, ये रवायती जो बड़ी सियासी जमातें हैं, उनके पास क्या क्या सियासी चालें हैं, क्यों ये चीख व पुकार शुरू हो रही है, क्या मूव्स अब हम देख सकते हैं सियासी नक्शे पर। और जो सेनेट के इंतखाबात हैं वो अब आया चाहते हैं, लेकिन उससे कबल है नैब जो अदालतें हैं उसमें केसेस जो इस वक्त चल रहे हैं साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ और उनकी साहबजादी मरियम नवाज़ साहिबा, उनके दो साहबजादों और उनके समधी इसहाक़ डार साहब के ख़िलाफ़, तो उधर क्या फ़ैसले आ सकते हैं। ख़ुद जो अदालती जो फ़ैसले हैं उनके ख़िलाफ़ नवाज़ शरीफ और उनकी साहबजादी बिलखुसूस जो है वो अब तक वो जो मंत्रा है उनका इस्टेब्लिशमेंट जुडिशरी के नेक्सस में, क्या वो उस पर कायम रहेंगे और क्यों कायम रह सकते हैं, और ख़ुद उनकी जमात में से उसके उस बयानी के ख़िलाफ़ क्यों मज़ाहमत हो रही है, चाहे वो शहबाज शरीफ हों, चाहे वो चौधरी निसार हों। तो ख़ुद उनकी जो सियासी बका है और सियासी जो साख है उसका क्या मुस्तक़बिल हमें नज़र आ रहा है आने वाले दिनों के अंदर। और फिर इमरान खान साहब, आसिफ अली ज़रदारी साहब, दो माजी के सियासी हरीफ और एक ही स्टेज पे जो है उन्होंने शेयर किया ताहिर कादरी साहब के। ताहिर कादरी साहब जो है वो एक कोच की तरह, एक सियासी कोच की तरह नज़र आए T20 का मैच कराते हुए लाहौर के अंदर, लेकिन उस T20 के मैच में वो थ्रिल नहीं थी, वो एक्साइटमेंट नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्या अंदरूनी इख्तलाफात थे? क्या आने वाले दिनों के अंदर कोई इस तरह की मूव, कंबाइंड मूव दोबारा हो सकती है ताहिर कादरी साहब और आसिफ अली ज़रदारी और इमरान खान साहब की जानिब से? तो इसी पे बात करेंगे। और हमारे साथ स्टूडियो में नाज़रीन मौजूद हैं आमिर मतीन साहब, ज़ाहिद हुसैन साहब और मुशर्रफ जैदी साहब। मुशर्रफ, मैं आपसे शुरू करता हूँ कि ये जो आप देख रहे हैं सियासी हलचल, उसको किसी करवट बैठते नज़र देख रहे हैं या फिर सेनेट इंतखाबात तक ये मामला रहेगा या आम इंतखाबात तक इसकी एक्सटेंशन हम देखेंगे? मुझे तो लगता है वैसा अब ये आम इंतखाबात से भी आगे हम ये देखते रहेंगे, क्योंकि जो असल जो आउटकम है इस सारे इंतशार की, जो 28 जुलाई के बाद PML नून से शुरू हुआ और फिर दीगर सूरतों में हमें नज़र आया, कभी वो ख़त्म नबूवत वाली जो बॉल है उसके थ्रू, कभी जो दूसरा या तीसरा जो कराई जाती है उसके थ्रू। तो अब ये अल्टीमेटली सियासी इस्तेहकाम के ख़िलाफ़ जो कुछ भी हो सकता है वही होगा। आमिर, जो इनके मुझे तासुर लगा कि ये समझ रहे हैं कि इससे जो सियासी उथल पुथल है उसके जो महर्रिकात हैं या उसके पीछे जो है कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट है। तो आप भी ऐसे ही समझते हैं या सियासी जमातें जो हैं इस सियासी अदम इस्तेहकाम के में भी कार फरमा है? मैं बिल्कुल नहीं समझता, मैं इनसे बिल्कुल इख्तलाफ करता हूँ आपसे भी। ये जो लफ्ज़ आप यूज़ करते हैं ना अगेन एंड अगेन, गैर इस्तेहकाम, मैं समझता हूँ पाकिस्तान में सियासत में बहुत इस्तेहकाम आ गया है। सबसे बड़ी वजह उसकी ये है कि 10 साल हो गए यार, ये तीसरा इलेक्शन होने के जा रहा है। हाँ। और मैं सेफली कह सकता हूँ कि अगला इलेक्शन भी होगा। ये दरमियान में जो हमारे मरोड़ उठते रहते हैं, आप देखिए ना पिछले हफ्तों में क्या यहाँ बहस होती रही कि जनाब ये मार्च में क्योंकि सेनेट के इलेक्शन होने हैं, असम्बलियाँ डिसॉल्व हो जाएंगी और पता नहीं क्या क़यामत आ जाएगी। फैक्ट ये है कि हमारे यहाँ तीसरा इलेक्शन होने को जा रहा है। हमारे यहाँ पे एक प्राइम मिनिस्टर फारिग हो गया, अभी ये कल परसों जो है एक सूबे की चीफ मिनिस्टर फारिग हो गया। क्या क्या बड़े धरने नहीं हुए, कोई गैर इस्तेहकामी नहीं हुई, कोई हुकूमत नहीं की, सिस्टम चल रहा है। हाँ बिल्कुल सही है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट को, हमारी एजेंसियों को एक ख्वाहिश रहती है, उनकी ख्वाहिश होती है कि उनका रोल रहे। और ये जो बिल्कुल बात कर रहे हैं कि उनका ये डिस्कोर्स का, उनका जो अपना एक वर्ल्ड व्यू है उसको वो इम्पोज ज़रूर करना चाहते हैं, मगर उनकी इतनी ताकत नहीं है, आगे से डाइल्यूट हो गई है कि उन्होंने जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की कोशिश की, जैसा कि ताहिर कादरी, जैसा कि रिजवी साहब जो फैज़ाबाद में खड़े किए, वो चली नहीं है। वो बिल्कुल एक छोटे से गुब्बारे की तरह उनमें से हवा निकल गई है, वो प्रॉप अप नहीं हो रहे। उनकी ख्वाहिश जरूर है। सो जनरली कभी मुस्बत बातें भी करनी चाहिए, हमारा चल रहा है हमारी साइकी से। हाँ, लास्टली प्रॉब्लम है उन पॉलिटिकल पार्टीज की कि जो कि हसूल ताकत का तो चाहते हैं, मगर वो जब जाती है
تو بلیم کر دیتے ہیں سسٹم پہ، جیسا کہ نواز شریف صاحب ابھی جو ہے وہ سارا ان کا بیانیہ سوٹ کرتا ہے پولیٹیکلی کہ یہ ناب غیر استحکام ہو، ادارے خراب ہیں، سپریم کورٹ نے یہ کیا، اسٹیبلشمنٹ نے کیا، کہ جہاں نہیں بھی سازش ہوتی ہے ہم وہاں بھی سازش بنا لیتے ہیں. لیکن جب باری آتی ہے تو وہ رن کوئی نہیں بناتے، وہ بس کھڑے رہتے ہیں وکٹ پہ انتظار میں کہ وہ یہ کہہ سکیں کہ جی ہمارے ساتھ یہ ہم جو ہے کریس میں تھے اور ہمارے ساتھ جو ہے یہ زیادتی ہوئی ہے. یہ جو مطلب جب اصلاحات کا موقع 3 دفعہ ان کو ملا اس وقت انہوں نے کچھ نہیں کیا. ظاہر صاحب جو مشرف نے کرکٹ کی اصطلاح جو استعمال کی کہ وکٹ پہ، تو وکٹ تو اب وکٹ پہ جو امپائرز ہیں وہ غیر سیاسی اس طرح نہیں ہیں جس طرح ماضی میں ہم دیکھتے تھے. اس وکٹ کو ایک ناہموار کرنا، اس کے اندر بھی کہیں نہ کہیں سیاسی کرداروں کا اس میں عمل دخل ہے نا. دیکھیں یہ پوری سیاست کو ہم صرف اس نقطہ نظر سے نہیں دیکھ سکتے ہیں کہ ہر چیز کوئی مینیپولیٹ ہو رہی ہے. صحیح ہے. ہمارے پرابلم یہ ہے، ایک چیز اور آتی ہے کہ یہاں پہ جو خود ہمیں دیکھیں یہ بات صحیح ہے کہ ہمارے یہاں ایک سیاسی عمل مستحکم ہوا ہے. سیاسی عمل کی بات کر رہا ہوں، ذرا جمہوریت سے تھوڑا سا میں اس کو ڈفرینشیٹ کرنا بھی چاہیے. تو اس میں جمہوریت کا ایک حصہ ہے. جب جمہوری عمل تیز ہوتا ہے تو اس کا مطلب جمہوریت کی طرف ہم جا رہے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ ہم جمہوریت کی طرف پوری طرح آ گئے ہیں. اس میں بہت ساری چیزیں باقی ہیں. جب جمہوریت کی ہم بات کرتے ہیں بہت آسان لفظوں میں لوگ بات کرنا شروع کرتے ہیں سیاستدان کے، ووٹ کی طاقت سے ہیں، ووٹ سے. بات یہ ہے کہ جو ووٹ ملتا ہے وہ پہلا اسٹیپ ہوتا ہے جمہوریت کی طرف. اس کے بعد جمہوریت کے تقاضے اس کے بعد پورے ہوتے ہیں کہ آپ جو ہے جمہوری اداروں کو کس طرح سے مستحکم کرتے ہیں، آپ جو ہے لوگوں کو جو ووٹ کے لیتے ہیں جس نام سے اس کو ڈیلیور کتنا کرتے ہیں. اور سب سے بڑا پاکستان کے اس وقت جو مسئلہ ہے وہ کلیش آف انسٹیٹیوشنز کا ہے. اصل بات یہ آتی ہے کہ دیکھیں یہاں پہ بجائے تمام چیزوں میں یہ جو اداروں اور قانون کا تقدس، ووٹ کے تقدس سے بڑی چیز ہے. اچھا بالکل صحیح. ایک اور بات اس میں آئے، دیکھیں ہمارے یہاں پرابلم کیا آ رہی ہے. سب سے بڑی بات ہے کہ تین پلرز ہیں آپ کے جو اسٹیٹ کی ہم بات کرتے ہیں، جس کی بنیاد پہ آپ کا پورا نظام چل رہا ہوتا ہے، وہ ادارے ہوتے ہیں. اب لیکن جیسے لیجسلیٹر ہے، اس کے آپ ایگزیکٹو ہے، آپ کی جوڈیشری ہے. مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہم نے جو ہے اپنی پارلیمنٹ کو مضبوط نہیں کیا ہے. مضبوط دیکھیں ایک اور بات بھی آتی ہے، جو پارلیمنٹ کا جو کام ہے وہ جو ہے قانون بنانا ہوتا ہے، اس کی نگاہ. ایگزیکٹو کا کام یہ ہے کہ اس کا اطلاق کرتا ہے، پھر جوڈیشری کا کام اپناتا ہے. لیکن یہ کہ تمام یہ جو ادارے جو ہیں ریاستی اداروں کے اختیارات اور پھر دائرہ کار، ظاہر بات ہے کہ ایک امپورٹنٹ آپ نے پوائنٹ ریز کیا. لیکن جو پارلیمان کا جو تقدس اور جمہوری اقدار کا جو ایک جو استحکام کی بات کر رہے ہیں اور جس تسلسل کی بات کر رہے ہیں یا جمہوری کلچر کی جس طرح بات کریں، پارلیمان کا تقدس تو کسی نے بھی نہیں کیا. نہ عمران خان صاحب آئے پارلیمان کے اندر اس پورے 4.5 سال کے دوران، نہ نواز شریف آئے، اور کون آیا یہاں پہ جس نے پارلیمان. اور آپ مجھے بتا دیں کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری کے خلاف یہ بیانیہ دیتے پھر رہے ہیں، تو پارلیمان کے اندر آ کے انہوں نے کبھی کانفیڈنس لیا پارلیمنٹ کو؟ اور یہ پناما کا کیس تو پہلے پارلیمنٹ کے اندر حل ہونا چاہیے تھا. تو سوری کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ ایک طرح سے ان کے درمیان ایک کھلواڑ سا بن گیا ہے، جہاں سے آپ جمہوریت کی تقویت لے سکتے ہیں، جمہوریت کی قوت حاصل کر سکتے ہیں. جمہوریت کا منبع وہی ہے. دیکھیے جس طرح باقی معاشرے میں اور باقی ساری چیزوں میں نے کہا کہ سودا بازی جو ہے وہ بنیاد ہے بجائے اصولوں کے. تو سودا بازی جب بنیاد ہوگی تو پارلیمنٹ جب اس کا سٹیمپ جو ہے چاہیے ہوگا شاید دنیا کو دکھانے کو، یا اندرونی طور پہ جب آپ کی وکٹ جو ہے وہ تھوڑی ویک ہوگی تو آپ کو جب چاہیے ہوتا ہے تب تو پارلیمنٹ جو ہے سب سر فہرست ہے. لیکن باقی آپ کا جتنی ایگزیکٹو جو ڈیسیجن میکنگ ہے وہ آپ نے کچھ بیوروکریٹس اور کچھ سیاستدانوں کے ہاتھوں میں جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے، بجائے اس کے کہ اس کا تقدس آپ جو ہے برقرار رکھیں پارلیمنٹ کا جو ہونا چاہیے. لیکن یہ ایک بنیادی انٹیگرل کمپوننٹ ہے ایک لارجر جمہوری پکچر کا. ہم پہلے جو بات کر رہے تھے نا کہ جمہوریت میں، جس طرح زاہد صاحب نے کہا، جمہوریت میں اور سیاست میں جو ہے تفریق جو ہے وہ ہے اور اس کو ماننا چاہیے. میرا جو میں نے کہا تھا کہ یہ جو سیاسی غیر استحکام ہے یہ اتنا بڑا مسئلہ کیوں ہے، میرا زیادہ جو فوکس تھا وہ ہمارے خطے کے حالات پر اور جو دنیا میں پاکستان کا رول ہے اس پر تھا. کیونکہ باوجود اس کے کہ ہمارے اندرونی بہت سارے کرائسیز ہیں اور ہم نے ان کو نمٹنا ہے، اس وقت پاکستان کے ارد گرد بہت بڑی اور اہم ہوائیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں، اور ان کو نمٹنے کے لیے
خاص طور پہ سویلینز کے لیے یہ ضروری تھا کہ کسی طرح کا ڈومیسٹک کمپیکٹ ہوتا کہ ٹھیک ہے ہم اس چیز پہ تو لڑائی کرتے رہیں گے لیکن ان چیزوں پہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ متفق ہیں. اور وہ چیز, اس چیز کے لیے ایک میں بات مکمل کر لوں, اس چیز کے لیے آپ کو نیشنل ویژنری لیڈرشپ چاہیے تھی. وہ کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ نہیں پیدا کر سکتا, چاہے آپ جتنے پوسٹر لگا لیں راحیل شریف کے, اس کے لیے آپ کو ایک سیاسی لیڈر چاہیے. اور وہ نہ نواز شریف یا مریم نواز شریف بننا چاہتے ہیں یا ہیں اس وقت, نہ عمران خان میں بننے کی صلاحیت ہے اس وقت, نہ شہباز شریف کو وہ جگہ دی جا رہی ہے اس وقت. تو آپ دیکھیے کہ آپ کے پاس ویژنری لیڈرشپ کہاں سے آئے گی. یہ سب سے بڑا پاکستان. دیکھیں میں عامر کی طرف جاؤں گا. ملک میں ویژنری لیڈرشپ جب ٹرمپ آ گیا ہے کہاں سے بچتے کیسے ہے یہ ملک. ان کے ہاں وہ اداروں کو مضبوط کرتے ہیں. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ماضی والوں کو بھی ان کو اداروں کا پتہ ہی نہیں کہ اداروں کو اسٹرینگتھن کیسے کیا جا سکتا. جیسے فار ایگزامپل آپ نے ابھی کہا کہ 3 پلرز ہوتے ہیں, ایک مقننہ ہوتی ہے, انتظامیہ ہوتی ہے, اور ایک جو ہے جوڈیشری ہوتی ہے. انہوں نے لیجسلیچر جو تھی فار ایگزامپل جن کا کام قانون سازی کا تھا, ان کو 94 ارب روپیہ دے کے نالی پانی ٹھیک کرنے کے لیے بھیج دیا. ان سے وہ کام ہی نہیں لیا جا رہا جو ان کا بنیادی کام ہے. اس طرح یہ ادارے بیوروکریسی کا ہوتا ہے. 4 بورڈ کیے, یہ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں, چاروں بورڈز میں ستیہ ناس بیوروکریسی کا کر دیا. تو ادارے تو ہیں نہیں ہیں. اور جوڈیشری کے ساتھ آپ کنفرنٹیشنلسٹک موڈ آپ نے رکھا ہوا ہے کہ ان کے ہاں سے اگر کوئی, جس طرح اس وقت پانی, ہوا, اسکول, ہسپتال کے تمام مسئلے سپریم کورٹ نے اور ہائی کورٹ نے اٹھائے ہوئے ہیں, ادارے اپنا کام نہیں کر رہے ہیں. تو پرابلم یہ ہے کہ اس پہ پہلے والوں کی دل نے ڈیلیور نہیں کیا, اور آئندہ آنے والوں کا فار ایگزامپل لیٹ سے اگر پی ٹی آئی جاتی, ہمیں نہیں پتا کہ ان کی ایکسپرٹیز ہے یا نہیں, یا وہ بتا بھی نہیں رہے کہ انہوں نے کرنا کیا ہے. ایک اور بات بھی ہے کہ دیکھیں اصل بات وہی میں اس کے تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں کہ جب جمہوریت کا نام ہوتا ہے اداروں کا استحکام, ادارے جو ہیں مطلب وہی بات آ رہی ہے کہ ہمارے یہاں سب سے بڑا جمہوریت کا جو ہم پرابلم بات کرتے ہیں یا جو اس کے مسائل ہیں, اس کی بنیادی طور پہ سب سے بڑا مسئلہ تو یہی آتا ہے کہ خود جمہوری قوتیں جو الیکٹڈ آتی ہیں, انہوں نے ان اداروں کو مستحکم کرنے کے بجائے کمزور کرتے گئے, جس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے جو غیر الیکٹڈ جو ایلیمنٹس ہیں وہ پھر اپنے آپ کو ایسرٹ کرنا شروع کرتے ہیں, جن کو آسانی ہو جاتی ہے. اور میں اس بات کو تائید کرتا ہوں کہ جو ہے دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول ہے بہت ہی بات چیزوں بہت ہی نیگیٹو. ظاہر صاحب میں آپ بات کنٹینیو کیجیے گا. میں یہ صرف ایک نقطہ اس میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں, وہ یہ کہ دیکھیں جب بھی اداروں کے استحکام کی بات ہوتی ہے, جب بھی اداروں کو کی بات ہوتی ہے, تو پھر بات یہ ہو رہی ہوتی ہے کہ اختیار کا جو اختیارات ہیں اس کا آپ ایک فریم ورک تو بنائیں کہ کیا عدلیہ, ظاہر بات جیسے ابھی عامر نے مثال دی, ہسپتال کا, چینی کی قیمت, پیٹرول کی پرائزز, فلاں, اسٹیل مل کی نجکاری, ریکارڈ ایک کا مسئلہ, سارا کچھ سپریم کورٹ میں, پیناما کا مسئلہ بھی سپریم کورٹ میں. لیکن عدلیہ کے ساتھ بھی تو مسائل ہیں. یعنی کہ عدلیہ کے ساتھ ایک جو ملٹری کورٹس کی تشکیل تھی, اس کے اندر سب سے ایک لازمی جز قرار دیا گیا تھا کہ بھائی آپ یہاں پہ ریفارمز کریں گے, جوڈیشل ریفارم. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں سر, کون کرے گا کہ پارلیمنٹ نے کرنا تھا, ڈھیلے کا کام نہیں کیا انہوں نے. جو ہے آپ کا آئین ہے, اگر آپ کو پسند نہیں ہے تبدیل کر لیں. قانون اور آئین کے تابع جوڈیشری بھی ہے. آئین تب تبدیل ہوتا ہے جب آپ نے پارٹی لیڈرشپ کو جو ہے مستحکم کرنا ہے, ورنہ پاکستان کی اصلاح کے لیے, ہماری کورٹس کو بہتر کرنے کے لیے, ہماری پولیس کو مستحکم کرنے کے لیے, زینب جیسی بچیوں کو بچانے کے لیے, نقیب جیسے بچوں کو بچانے کے لیے, اس کے لیے پارلیمنٹ کے پاس کوئی ٹائم نہیں. اس کے لیے ہمیں جبران ناصر اور ٹی وی شوز چاہیے. تو جب تک دیکھیں نا, آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ بذات خود مذاق بن گیا ہے, لیکن اس کے برعکس یہ بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ پارلیمنٹ کو اس طرح کیوں مذاق بنایا گیا ہے, کیوں ساری پاور جو ہے وہ پرسنالٹیز میں بیس کر گئی ہے. وہ کس چیز سے ڈرتے ہیں, وہ اسی چیز سے ڈرتے ہیں جو چیز ہو رہی ہے. تو یہ جو ینگ اور یانگ ہے نا, اس کو ڈسرپٹ کرنے کے لیے, ینگ اور یانگ ذرا ایکسپلین کیجئے گا نا ناظرین, کہ بھئی یہ ایک سائیکل بن گئی ہے نا, یہ ایک سائیکل بن گئی, وشس سائیکل ہے یہ, جس میں ڈر کے مارے جو ہے وہ اداروں کو مستحکم نہیں ہونے دیتے, خاص طور پہ پارلیمنٹ کو, اور اس کے غیر مستحکم ہونے کی وجہ سے ان پہ وہ سارے حملہ آور ہو سکتے ہیں جو ہونا چاہیے, جو ہو رہے ہیں. تو اس کا جو توڑ ہے وہ اگین میں یہی کہوں گا ویژنری نیشنل لیڈرشپ ہے. تھوڑا سا میں دوسری طرف دیکھتا ہوں. میں دیکھیں ویژنری جو ہے نا, جو ہم تھوڑا سا ایک ہوتا ہے کہ کوئی مسیحا یا آ کے درست کرے, وہ کبھی نہیں ہوتا. دور میرے خیال میں ویژنری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ جب this is an age of anti-hero. اچھا, اس کے بعد ایک اور چیز بھی آتی ہے کہ دیکھیں جب آپ کے ادارے ہوتے ہیں, میں سمجھتا ہوں, جیسے ایک مثال میں تھوڑی سی دیتا ہوں کہ آپ کسی سے پوچھنا, ابھی میں کہیں تھا بیٹھا ہوا تو وہاں پہ بھی
کہ ان کو لگتا ہے کہ خاقان عباسی کی جو کہاں پہ بیٹھے تھے عامر شام کا آج کل پتہ نہیں چلتا یہ دوپہر کو تھا میں کہیں بیٹھا ہوا تھا پھر ہمارے پہ روپ بھی ڈالتے میں کہیں بیٹھا ہوا تھا یا تو آپ بتائیں کہاں بیٹھے ہوئے تھے عام لوگوں میں جہاں شاید خاقان عباسی نہیں شاید خاقان عباسی نہیں تھے میں کہہ رہا ہوں لوگوں کا کانسیپٹ یہ بن کے آ رہا ہے کہ یہ زیادہ بہتر گورنمنٹ چل رہی ہے وہی اسی پارٹی کی حکومت ہے جو کہ پہلے بھی تھی ایک صاحب فرمانے لگے کہ وہ جو فائلیں جو تھی جو کہ جو ہے سال بھر رکی ہوئی تھی اب وہ تیز چل رہی ہیں اس کے بعد جو ہے لوگوں نے کہا ڈیسیشن بھی تیز لے آ رہے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ جو ہے جو نواز شریف صاحب کو پرابلم شروع ہو گئی انہوں نے کہنا شروع کر دیا جب سے میں گیا ہوں دیکھیں ملک کا ڈالر اوپر چلا گیا ختم ہو گئی اسٹاک ایکسچینج میں تالا پڑنے والا ہے تب برا نہ کرے تب برا اصل بات وہی آتی ہے کہ جب جو ہے اگر اس ملک کے اندر جو میں حل سمجھ سکتا ہوں وہ کسی کرشماتی لیڈر کی ضرورت نہیں ہے اتنی جتنے جو لیڈر جو ہیں وہ ذرا سمجھیں کہ اگر فرض کی جمہوریت کو چلنے دیں تو سب سے اچھی بات ہے جمہوریت چل کیسے سکتی ہے وہ بھی ہمارے ملک کا ستیاناش ہی کرشماتی لیڈرز نے کیا اگر یہ کلٹ ٹوٹ جائیں اور اداروں پہ بات آ جائے ایشوز پہ آ جائے تو ہمارے مسئلے کا حل ہے کرشماتی لیڈرز اور ان کے کرشمات اس پہ بات ہوگی کہ اس وقت پاکستان کے سیاسی نقشے پہ جو اس طرح کی شخصیات موجود ہیں ان کا کیا کردار ہے اور مستقبل میں کیا کردار ہو سکتا ہے ایک چھوٹا سا بریک اور بریک کے بعد حاضر ہوتا ہے ناظرین ویلکم بیک اور بریک میں بہت ہی زبردست دلچسپ گفتگو ہو رہی تھی لیکن ہم اسی بریک کے انہوں نے کہا کہ پاکستان کی ضرورت جو ہے نا ویژنری لیڈر کرشماتی لیڈر ہے تو میری عرض یہ ہے کہ پاکستان کا ستیاناش یہ کلٹ پالیٹکس نے کیا اور ابھی بھی اور ہمارے اتنی پولرائزڈ سیاست ہو چکی ہوئی ہے کہ آپ اس کلٹ سے عمران خان کے لوگ ہیں عمران خان کے شان میں کوئی گستاخی کرتا وہ آپ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں پیپر کو لوگ صرف شکر اللہ کا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی والے جو ہے نا برداشت کرتے ہیں جب آصف زرداری صاحب کے متعلق جو مرضی کہہ لیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ایڈ بھی کرتے ہیں ان کو پتا ہے کہ ہم جائز ہیں ان کے ذہن میں مجھے نہیں پتا یہ قائد تحریک الطاف حسین ہے یا پتہ نہیں کیا کرشماتی لیڈر جو آپ آپ کا ویژنری لیڈرشپ کے متعلق کیا ویژن ہے میں آپ کو اس کا جواب مجھے دینے کی اجازت دیجیے گا زاہد بھائی دیکھیں آپ نے موقع دے دیا اکیلے کر لے ورنہ مزہ رہتا نہیں میں اس کا میں وضاحت کر دوں ایک تو یہ کہ نیشنل ویژنری لیڈرشپ کا مطلب کرشماتی لیڈرشپ نہیں ہے یہ کوئی آسمان سے اترنے والی کوئی کرشمہ نہیں میں ڈھونڈ رہا میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ہمارے لیڈران ہیں وہ بجائے اپنے ضمیر اور اپنے نفس کے تحت جو اپنی ان کی محدود ان کی خاندانی یا ان کی ایگو سے منسلک چیزیں ہیں ان سے تھوڑا سا بڑھ کے زیادہ نہیں تھوڑا سا بڑھ کے دیکھیں کہ اس وقت اس دیش کو اس ملک کو اس سرزمین کو کون سے بڑے بڑے چیلنجز درپیش ہیں دیکھیں اس میں کیا میں کہہ رہا ہوں تو میں تھوڑا سا بڑھ نہیں میں بات ذرا بالکل کلیئر کر دوں میں بات زاہد صاحب ایک بات کرنا چاہ رہے ہیں پھر آپ کنٹینیو وہ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا بڑھیں گے تو پھر خادم رضوی اور پیر سیال بھی نظر آئے ایک بات سنیں لیڈرشپ اگر دیکھا جائے سیاسی جماعتیں اپنا تھوڑا سا اندرونی طور پہ وہ درست کر لیں جہاں پہ جو ہے پرسنلائز لیڈرشپ کو ذرا ختم کر کے تو یہی پارٹیاں بے تحاشا کام کر سکتی ہیں اور جو اس کی میں نے مثال جو بتائی تھی آپ کو کہ ابھی جو حکومت تھی وہ زیادہ بہتر نظر کیوں آتی ہے اس وجہ سے نہیں کوئی بہت ہی اعلیٰ کوئی خاقان عباسی صاحب کوئی بہت بڑی آنکھیں بند کر کے سائن کر دیتے ہیں نا جلدی موو کریں نہیں اس کی بات نہیں ہوتی بات یہ ہے کہ اس میں ہمارے یہاں سب سے بڑا جو پرابلم پاکستان کی جمہوریت کا جو ہے کرائسس جو کہہ لیں اس کو وہ جو ہے سب سے بڑا یہ ہے کہ آپ کی پوری ہے سیاسی پہ چند لوگوں پہ چلتی ہے آپ مجھے بتائیے کہ جب پی ایم ایل این کی جب بھی بات آتی لیڈرشپ کی کیا آتی ہے نواز شریف صاحب نہیں ہے اس کو شہباز شریف نہیں ہے مریم کو ابھی کیا کہہ رہے ہیں اگر فیصلہ آ
گیا ان کے خلاف تو پھر ٹرموائل ہوگی, انارکی ہوگی پاکستان میں. یہ مسلم پاکستان کی خرابی جو ہے 14ویں ترمیم سے سب سے زیادہ ہوئی کہ جس کے اندر پارٹی لیڈر کو ایبسولوٹ پاور دے دی گئی ہیں. اس سے پہلے کیونکہ ایک بیک گراؤنڈ تھا کہ لوگ یہاں پہ ہمارے یہاں ڈیفیکشن ہو جاتی تھی, پارٹیز کو کو کر دیا جاتا تھا لیڈرز کے, تو دوسری ایکسٹریم پہ چلے گئے کہ انہوں نے اس ایکسٹریم میں جا کے بالکل ایبسولوٹ کنٹرول کر دیا. اس کو ذرا کم کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ کے پاس یہ جو کیس ہے کہ پارٹی لیڈر کیسا ہونا چاہیے, صادق امین ہونا چاہیے, اسی میں ہم یہ امید کرتے ہیں سپریم کورٹ اس چیز کی وضاحت کر دے گا کہ جناب چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے, پارٹی لیڈر کے اوپر بھی چیک ہونا چاہیے, ورنہ اس سے ویسے رکتا نہیں ہے. یہ بلوچستان نے ثابت کر دیا کہ آپ نے اتنے سخت قانون بنائے ہوئے اس کے باوجود کو ہو گیا نا وہاں پہ. لیکن میں پھر سے وضاحت کر دوں, صرف ویژنری لیڈرشپ سے یہ مراد تھی, ہو رہا تھا کئی مہینے سے ہو رہا تھا یہ معاملہ, یہ ویژنری لیڈرشپ والی بات جو ہے میں سمجھتا ہوں یہ بہت اہم بات ہے اور اس پہ وضاحت کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. دیکھیے صرف کیا نواز شریف سے کیا امید رکھتے تھے ہم, انہوں نے کیا کیا. جب ان کے ساتھ یہ ہوا ہم یہ بھی تسلیم کرنے کی زیادتی ہوئی 28 جولائی والا جو فیصلہ تھا, اس کے بعد جو ٹرموائل ملک میں برپا ہوا وہ نیسیسری نہیں تھا کہ وہ ٹرموائل ہوتا, کیونکہ بجائے یہ ساری فائٹ ہوتی کہ مریم کو جو ہے انہوں نے پوری پارٹی سونپنی ہے, اگر وہ ایک ریشنل پروسیس کے تھرو فیصلے کرتے تھے. یہی امید رکھتے تھے, 30 سال سے وہ ڈائناسٹک پالیٹکس ہی کرتے تھے, اس طرح ہی پہلے بھی اپنے بھائی کزنز لے کے آتے تھے, اور یہی امید کی جاتی تھی کہ یہی کرتے. میں ذرا زیادہ آپٹمسٹک آدمی ہوں نا. اسی طرح عمران خان سے کیا امید ہے کہ اگر عمران خان کی زیادتیات پہ کوئی سٹوری آتی ہے تو وہ پورے نیشنل ڈسکورس کو الٹ پلٹ کر کے اور ایک اخبار کے خلاف جو ہے اعلان جنگ نہیں شروع کر دیتے, اپنی پارٹی لیڈرشپ کو یہ حکم نہیں دے دیتے کہ وہ ٹویٹر کے ذریعے اور ذریعے جو ہے وہ ایک جرنلسٹ یا ایک اخبار پہ جو ہے وہ حاوی ہو جائے. میں کہنے کا مقصد کیا ہے, یہ ملک ان شخصیات سے بہت زیادہ بڑا ہے, اور جو مواقع میں بار بار کہہ رہا ہوں, جو مواقع اس وقت اس دھرتی کو جو ہے سامنے پیش ہیں, صرف چیلنجز نہیں ہیں, اپرچونٹیز بھی ہیں, وہ شاید ہماری ہسٹری میں ہمارے سامنے نہیں ہے. لیکن ہمیں اپنی لیڈرشپ سے, میں اپنی الفاظ واپس لیتا ہوں, میں نے سخت بات آپ کی اس کامنٹ پہ صرف اس لیے کی کہ جب آپ اس طرح کی ویژنری لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں نا, اسٹیبلشمنٹ اسی پلوئے کو یوز کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ بنائیں گے, شوکت عزیز لے کے آئیں گے جو ویژن دے گا. اس سے پہلے وہ کیا لے کر آئے تھے, this ploy is misused in Pakistan. But we know that we're not in favor of that. We want it to be elected leaders. ہمیں چوائسز ہی یہی ملتی ہیں کہ اگر نواز شریف صاحب نہیں ہے تو عمران خان ہے, جو کہ وہ بھی بتانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ انہوں نے کیسے مسائل کو حل کرنا ہے. آصف زرداری ہیں, سو ان پلیٹ میں یہ 3 لوگ رکھے ہوئے ہیں, جو مرضی چوز کر لیں. ایک بات ہے, 3 مہینے سے جو آپ سیاست چل رہی ہے, مجھے بتائیے جو لوگ بڑا جمہوریت کی بات کرتے ہیں ذرا بتا دیں 3 مہینے سے جو بھی چل رہا ہے اس میں کیا ہو رہا ہے. میں ہر پارٹی جو ہے اپنے جو بھی اس کے جو ہے تعداد بنتے ہیں جس سے اس کو اس انسٹیٹیوشن کو تباہی کی طرف لے جا رہا ہے. بہت کیجئے نواز شریف صاحب جوڈیشری کو ڈسکریڈٹ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں, بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو, کیونکہ ایک صرف ان کے پاس نہیں آیا. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جوڈیشری بہت اس کا آئیڈیل نہیں ہو, چاہے کچھ بھی نہیں ہو, لیکن آپ اس پورے ادارے کو جو ہے اسی طرح سے عمران خان کی اور شیخ رشید کو تو میں اس لیے کہتا ہوں اس کا کوئی اسٹیک ہے ہی نہیں اس سسٹم میں. اور وہ مسئلہ یہ آتا ہے کہ ایک فرد کی پارٹی, لیکن افسوسناک یہ صورتحال ہے کہ ایک بڑی پارٹی کا جو ہے لیڈر وہ اب شیخ رشید کو فالو کرتا ہوا یہ بات کرتا ہے. دیکھیں ایک بات سب کو پتہ ہے, ہم لوگ سب کرٹیسائز کر چکے ہیں کہ جو ہے پارلیمنٹ کو جو فرائض انجام دینے چاہیے تھے, جو کام کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا. لیکن آپ ایک کیا ہوتا ہے, ایک سویپنگ جوڈیشری کو جو کام کرنا تھا نہیں کیا. فرض کیے آپ نے ایک سویپنگ کمنٹ کے ساتھ کہا کہ جوڈیشری خراب ہے, پارلیمنٹ خراب ہے. اب مجھے بتائیے اس کے بل بوتے پہ آپ ووٹ لینے جائیں گے تو لوگوں کے نزدیک آلریڈی آپ نے جمہوریت کو اتنا مطلوب کر دیا کہ وہ نہیں کریں گے. ہر ایک چیز کی ہوتی ہے. And again I would say کہ ویژن لیڈرشپ کا صرف یہ مطلب ہے کہ اپنے اداروں کو ان اٹیکس سے جو ہے مطلب بچانے کا جو ہے کام. یہ دیکھیں عامر وہاں پہ مجھے صاحب یہ نوٹ جو میں عامر صاحب کو دینا دے گا. عامر صاحب یہ کہہ رہے کہ اس میں بڑا فخر کرتا ہوں کہ میری ان سے دوستی ہے, یہ بڑے آئیڈیل قسم کے انسان ہیں. اللہ کرے کہ اس طرح کے ویژنری لوگ ہمارے میڈیا میں بھی آئیں اور اپنا ویژن دیں. اللہ ہمیں اس پرانے ویژنوں سے بچائے, ہمیں ادارے چاہیے, ہمیں یہ ویژن اسی نقطے پر ایک بریک لیتا ہوں. بریک کے بعد آتا ہوں کہ پاکستان کے ویژن کے ساتھ کون جو ہے مطابقت رکھتا ہے, سیاسی کردار کون سے ہو سکتے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں.
वेलकम बैक। और गुफ्तगू ब्रेक के दौरान भी जारी थी, तो हम इससे आगे बढ़ते हैं विजन से और विजनरी लीडर से। अब थोड़ा सा अब ये आखिरी सेगमेंट है इस गुफ्तगू का। तो मैं आमिर ये देखें कि इस वक्त जो भी हमारे पास अवेलेबल जो भी किटी के अंदर जो लोग मौजूद हैं और उन्हीं के ज़रिए कोई उम्मीद लगा सकते हैं। ये तो हो सकता है कि जब कवानीन मौजूद हैं, एक इलेक्शन कमीशन का एक किरदार भी सामने है पड़ोसी ममालिक के ज़रिए या दुनिया की अगर सियासी तारीख पर नज़र डालें, तो क्या ये नहीं हो सकता कि जब एक स्टेज पर अगर बैठ सकते हैं इमरान खान, जरदारी या बिलावल या शहबाज शरीफ या जो भी नून लीग के और लोग, क्या वो ये बैठ के इंतखाबी इस्लाहात या उस पर कोई डॉक्यूमेंट नहीं कर सकते कि भाई हम ये इत्तेफाक अगर विजनरी होते तो करते। बैठे हुए हैं ना, पिछले 2-2.5 साल से वो प्रोसेस जारी है, अभी तक कुछ नहीं निकला, वो नतीजा नहीं निकला जो निकलना चाहिए था। आप देखें आपका पिछला इलेक्शन कंट्रोवर्शियल हो गया, 3-4 साल उसमें जाया हो गए, अब 5 साल बाद दोबारा आ रहा है और अभी इम्कानात यही लग रहे हैं कि ये दोबारा कंट्रोवर्शियल होगा, दोबारा कंट्रोवर्शियल होगा, क्योंकि जुगतबाजी से फुर्सत नहीं मिली और इन्होंने अपना काम नहीं किया। ये लेट हैं, कुछ इस्लाहात हुई हैं, but not enough, not enough. Also because they don't have a broad, I'll use that word again, ये जो उनके पास अब मैं विजन नहीं, लेकिन वाकई ना उनको नहीं है ना, उनको उन्होंने अपने जो इवन जो अपने मैनिफेस्टोज में लिखा है, इवन वो अमल वो नहीं करते। असल में देखें इनकी, अरे बहुत सारे लोगों का मैनिफेस्टो जो अंग्रेजी में छपा उर्दू में छपा ही नहीं है, बताइए इस मुल्क के अंदर। असल बात यही आती है कि ये लोग जो है, सबसे बड़ी बात है कि एक नैरो जो अपना होता है ना, अपना यानी एक लिहाज से जो है अपने इंटरेस्ट, वेस्टेड इंटरेस्ट जो है वो ज्यादा हावी होते हैं बनस्बत लॉन्ग टर्म पे। एक और चीज़ भी आती है कि पाकिस्तान में ये तमाम चीज़ें सही भी हो जाएं। एक बहुत बड़ा मसला और भी आता है जो कि पाकिस्तान की तारीख में जिसकी वजह से जब हर चीज़ में हुई, वो हमारे यहाँ जो मिलिट्री का या जाए इंटेलिजेंस एजेंसी का जो रोल रहा है, जिस तरह से मैनिपुलेट इलेक्शंस में, वो भी एक बहुत बड़ा फ़र्क महसूस होता है। देखिए ये बात हुई है, ये है, आप मुझे बताइए 2002 में सारी चीज़ हो रही थी। अब मुझे इसलिए याद है कि सारी चीज़ें हमने लिखी थी किस तरह से मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई थी। ये एक चीज़ जो है ये भी ख़त्म करनी पड़ी, लेकिन वो सियासतदान ही ख़त्म कर सकते हैं। सियासतदान अगर अच्छे कानून बनाते हैं और एक पार्लियामेंट्री एक उस पर सुपरविजन रहती है और इस बात पे मुत्तफिक होते हैं, तो वही चीज़ को भी ख़त्म कर सकते हैं वक्त के साथ साथ। यानी कि आपका और तजर्बा, जाहिर बात है कि हम आमिर और हमसे यंग हैं मुशर्रफ, 77 के इलेक्शन से कुछ ना कुछ उस वक्त की भी यादें हैं कि किस तरीके से हुआ था। मामला चेंज हो गए, अब तो काफी हद तक चेंज हो गए। मुस्बत बात कहनी पड़ेगी, आगे से बड़ी बेहतरी आई है, मतलब हर इलेक्शन में नए कानून आते हैं, पिछली की वजह से आसान ज्यादा इंजीनियरिंग करना अब इलेक्शन में अभी भी सैकड़ों डीएसएनजी, वो नहीं, वो असल है स्मार्टफोन, प्री इलेक्शन प्रेपरेशन जो है, खास तौर पे पार्टीज के अंदर डेमोक्रेसी होना। अब सबको पता है कि तमाम पार्टीज के अंदर जो इलेक्शन हुए हैं वो एक ढकोसला है, वो एक मजाक है, वो बिल्कुल नहीं हुए। अगर सही इलेक्शन तमाम पार्टीज में करवा ले, इलेक्शन कमीशन उसको उसके ऊपर इन्फोर्स करता, तो आप देखिए फर्क पड़ जाता ना, एक पैरेलल लीडरशिप पार्टी में आ जाती है। नहीं करवाई गई, वो सब ने एक जाली एक्सरसाइज की है, वो नहीं। दूसरा, इलेक्टोरल एक्सपेंसेस, इलेक्शन के ऊपर हर एक को पता है कि जनाब लिमिट ये है, लोग करोड़ों में खर्चते हैं, जिससे कि मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास आ ही नहीं सकती है। तो वो पावर लॉबीज के लोग आते हैं, पार्टीज भी लेके आते हैं, इसलिए खराबी शुरू से ही शुरू हो जाती है। अच्छा, मैं ये मुशर्रफ जाहिद, मैं ये कह रहा हूँ कि अब ज़ाहिर बात है कि ये जितने भी हम इमरान खान हैं, जरदारी हैं, बिलावल हैं, शहबाज शरीफ हैं, अब ये सारे जो हम देख रहे हैं इस वक्त, उनकी सबकी तवानाई है कि आने वाले दिनों में क्या होगा। नून लीग कहती है कि अगर फैसला हमारे खिलाफ आया तो एक स्टाल होगा, एक अनारकी की सिचुएशन होगी, फिर मुल्क के अंदर एक सियासी बहरान होगा। इसी तरह जो साजिश थेरी वाले और वो जो हैं वेले बैठे होते हैं 60 से 80 साल के दरमियान, जो ब्यूरोक्रेट्स और टेक्नोक्रेट्स, वो अपनी अपनी साजिशें बुन रहे होते हैं। तो उसका खात्मा तो अब ज़रूरी है। अब सेनेट के इंतखाबात दस्तक दे रहे हैं, उसके बाद आम इंतखाबात, जैसे आमिर भी कह रहे थे कि अब तो कोई इबाम नहीं रह रहा ना, तोड़ना बहुत आसान है। देखिए मुझे खाली इतनी बात बताएं, ये जो जितने भी आपने नाम लिए इन सब का जो है महवर क्या होता है, जितनी भी आप तकारीर सुन लें पिछले 3 महीने से, एक दूसरे को गालियां, एक दूसरे को जो है, और मीडिया भी चस्के लेके उसकी हेडलाइन निकाल के बल्कि उनको वो उकसाता है। अच्छा, उसके बाद पता नहीं क्या इदारों की ऐसी सब कुछ कर दिया। उसके बाद समझते हैं कि जमहूरियत इसका ना। अच्छा, एक और जो कॉन्सेप्ट है जमहूरियत का, वो क्या है? एक जमहूरियत को इस्तेमाल करते हैं अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए।
ایک اگر دو طریقے ہوتے ہیں جمہوریت کو اس طرح دیکھیں تاکہ ملک کو آگے بڑھایا جائے, اداروں کو مستحکم کیا جائے. جب یہ خیال آ جائے کہ جب میرے اپنے جو ہیں وہ جو کیا اب وہ دیکھیں نا, وہ کہتے ہیں نا کہ ایک لفظ بہت استعمال ہوتا ہے کہ رضائی صاحب بہت اچھے لیڈر ہیں. کیا اچھے لیڈر ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ سیاسی جوڑ توڑ کرتے ہیں, اور ہمیں اس کو اچھے خاصے لوگ بات کرتے ہیں. تو اب جوڑ توڑ کرنا, اور مجھے بتائیے کہ یہ اگر فرض کیجئے کسی کے اس میں چلا جاتا ہے, بڑائی میں اگر شمار ہونا شروع ہو جائے کہ اس نے اتنا اچھا لیڈر ہے کہ وہ جوڑ توڑ کرتا ہے, تو جوڑ توڑ بجائے خود ایک وہ بن کے آ گیا ہے کہ اس کی خاصیت ہے, ایک بڑا کوالیفیکیشن ہے کہ ایک گڈ لیڈر شوڈ بی اے جوڑ توڑ لیڈر. میں اب ظاہری بات ہے کہ آخری 2 منٹ رہتے ہیں. مشرف, تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں سیاسی جوڑ توڑ, سیاسی اتحاد, پھر انتخابی اتحاد, آپ آنے والے دنوں میں اس سارے سینیریو کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ میں امید کر رہا ہوں کہ الحمدللہ یہ جو لیڈرشپ کی کھیپ ہے اس ملک میں, وہ سب 65 سال کی عمر سے لگ بھگ کچھ زیادہ ہیں, 1-2 سال کچھ کم ہیں. تو یہ جو اگلے 5 سال ہیں ان میں تو مجھے نظر آتا ہے کہ سیاسی انتشار اور غیر استحکام رہے گا, اور جو ویژنری لیڈرشپ یا ایون کرشماتی لیڈرشپ یا اداروں کو تحفظ اداروں کو مستحکم کرنا یا اداروں کو بہتر کرنا, اداروں کو تقویت ملنا, یہ چیزیں شاید اگلے 5 سال میں بھی نہیں ہوں گی. جوڑ توڑ والی سیاست ہی رہے گی. لیکن ایک نئی جنریشن جو ہے وہ آلریڈی سیاست میں آ چکی ہے, وہ اپنا رول ایز لیڈرشپ لیول کلیم کرنا شروع کر دے گی. اس میں کچھ موروثی سیاسی کی بدولت ہوگا, اور کچھ میں سمجھتا ہوں سیاسی نظام میں میچوریشن اور ایولوشن آئے گی. جو ری الائنمنٹ ہے, ایک اور بات میں سمجھتا ہوں جس کی مشرف بات, دیکھیں سیاسی پارٹیوں میں بے انتہا اچھے لوگ ہر سیاسی پارٹی میں موجود ہیں, لیکن بات دیکھیں اب فرض کی سندھ کے یہ چیف منسٹر امید علی شاہ جو ہے, مراد علی شاہ, وہ جو ہے اس کی اگر دیکھیں ویگر دیکھیں یہ دیکھیں تو اگر موقع ملے ان کو کام کرنے کے لیے, جو صاحب بہادر جو ہیں اوپر وہ اگر دیں تو وہ شخص جو ہے وہاں پہ لیڈرشپ قائم کر سکتا ہے. اسی طرح پیپلز پارٹی میں اور دیکھیں, میں تو آئی واز سو ان کی جو اپنی خواتین سے لے کے ہر کوئی, اسی طرح سے آپ کو جو ہے پی ایم ایل این میں بھی اسی ٹائپ کے لوگ ملیں گے, جو کہ پی ٹی آئی میں بھی بڑے اچھے لوگ ملیں گے. لیکن یہ کہ آپ کو کافی کھوج کے بعد نکالنے ہوں گے. میک اور بریک کی طرف جا رہا ہے, جو آخری منٹ ہے عامر, کس طرف یہ بھی تو ہے نا کہ آنے والے دنوں کے اندر غیر استحکامی اور انتشار کہہ رہے ہیں, میں اس کو ڈائنامزم سمجھتا ہوں, اور بڑی اچھی بات ہے کہ ہمارے یہاں بڑی لائیولی بات ہو رہی ہے, ڈسکشن ہو رہی ہے. یہی ہمارے لیے جو ہے نا روشنی کی کرن یہی ہے کہ ہمارے یہاں بات ہو رہی ہے, ڈسکشن ہو رہی ہے, ڈسکورس جاری ہے, اور جب ڈسکشن ہو رہی ہے نا تو سلوشن نکل آتا ہے. پرابلم ڈرے اس دن سے جب یہ قدغنیں آ جائیں گی, ہمیں روک دیا جائے گا, بات چیت نہیں ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں مثبت چیزیں ہیں, اور یہ آئندہ والے میں دن بہ دن بہتری ہو رہی ہے, خرابی نہیں ہو رہی ہے. آخری دیکھیں اس میں جو ڈر ہے نا, یہ جو 5 سال ہے نا, 5 سالوں میں سائن آف لائف اگر اور ان جیسے ویژنری ہمارے انٹلیکچوئلز کو میں اگر ہوتا تو میں قسم سے بچوں کی ٹیکسٹ بک کا انچارج جو ہے نا ان کو لگا دیتا. یہ جس طرح کی لفاظی کرتے ہیں اور یہ کا آئیڈیلزم ہے, ان کو یا تو پرائم منسٹر کا اسپیچ رائٹر ہونا چاہیے یا چھٹی کلاس کے بچوں کا ٹیکسٹ بک رائٹر ہونا چاہیے. اور میں یہ تعریف کر رہا ہوں آپ کی, آخری 40-50 سیکنڈ آپ پلیز جو بھی ایڈ کرنا چاہے, کہ جو ری الائنمنٹس اور ایک ہمیں جو آگے کی صورت جو جس میں آپٹیمزم نظر آ رہی ہے, لیکن وہ میک اور بریک بھی تو ہو سکتا ہے نا. نہیں, میک اور بریک انشاءاللہ نہیں ہوگا. اللہ بہت مہربان. سیاست کے لیے نہیں ہوگا کیونکہ ملٹیپل سیاسی جماعتیں, ملٹیپل پاور سینٹرز ہیں, جو اداروں کا ہم کہتے ہیں کہ ویک ضرور ہیں, لیکن اپنے طور پہ ایک دوسرے کے اوپر چیک بھی رہتے ہیں. لیکن ایک چیز, اتنے استحکام آ چکا ہے. اور ایک فیکٹ آپ کو میں بتا دوں, پاکستان کی تاریخ میں, الیکٹورل تاریخ میں آج تک کوئی گورنمنٹ ری الیکٹ نہیں ہوئی, ایکسیپٹ پیپلز پارٹی 77 میں ہوئی تھی, وہ بھی ری الیکٹ نہیں ہو سکی. سو لہذا چینج آ رہی ہے, پیپل آر کلیمرنگ فار چینج فار لاسٹ 70 سال میں. اگر جو آپ کے کہتے ہیں نا سوسائٹی جو ہے, سول سوسائٹی جو ہے, دیکھیں اس کو لوگ اب کہتے ہیں وہ جی 10 لوگ اکٹھا ہوتے ہیں, ایسی بات نہیں.
اس کے بعد جو نیریٹو جو ہے سول سوسائٹی کا جو ہم بات کر رہے ہیں جس طرح سے اور لوگ بھی محسوس کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک آگے کی طرف بڑھے ہم پیچھے کی طرف ایک سیاسی ڈسکورس کے ساتھ جڑ رہے ہیں. مجھے صرف ڈر یہ اویس بھائی کہ اگر ہم نے یہ 5 سال میں اسی طرح سیاسی غیر استحکام رہا تو جو ایک قوت ہے اس ملک میں جو ہمیشہ اس غیر استحکامیت کا فائدہ اٹھاتی ہے اس کے ذمے بڑے بڑے فیصلے ہو جائیں گے جو وہ چاہتی ہے اور وہ قوت اس قابل نہیں ہے. وہ آف کورس بٹ وہ قوت جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ بڑے یہ فیصلے کر سکے, نہ اس کو کرنے چاہیے. مشرف جدید صاحب بہت بہت شکریہ. ناظرین آنے والے دنوں میں یہی امید رکھ سکتے ہیں کہ ایک آپٹیمزم کے ساتھ قدم بڑھائے جائیں اور جو بھی پولیٹکس کے اندر اتھل پتھل ہو رہی ہے وہ ایک مثبت راستہ اختیار کرے. ناظرین اس کے ساتھ اجازت دیجیے. خدا حافظ.